बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा बचपन अपने गांव हिला ही में गुजरा है। उस दौर में शहर का तस्वुर भी इंसान के जहन में नहीं आता था। देहात था, सड़क का नामो निशान तक नहीं था। जरूरियाती जिंदगी की हर शय नापैद थी। लोग कुसुम पुरसरी की जिंदगी गुजार रहे थे। अपने बुजुर्गों से गाड़ियों, सड़कों, ट्रकों और बसों का नाम सुन सुनकर हैरान होते थे। शहर की बातें सुन सुनकर हम हैरान और हक्का बक्का रह जाते थे। जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे तो किताबों में शहरों के किस्से कहानियां पढ़ते थे। कभी हम अपने मकान की छत पर खड़े होकर दूर तक देखते थे और एक सर्द आंख भरकर कहते थे, कभी हम भी इस जगह से गुजरकर शहर जाएंगे। मैट्रिक हमने अपने ही गांव के स्कूल से पास किया। अब आगे पढ़ने का मसला था। वसाइल महदूद होने की वजह से आगे ना पढ़ सका। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हम शहर में आ गए और फिर शहर ही के होकर रह गए और आज अपने गांव के लिए तरस रहे हैं। काफी अरसा से अपने गांव जाने की हमारे दिल में ख्वाहिश मच रही थी। अल्लाह अल्लाह करके एक दिन गांव जाने का इरादा कर ही लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल पर पत्थर रखकर गांव जाने की तैयारी कर ली। सियाहत बचपन ही से मेरा पसंदीदा मशगला रहा है। अपने वतन के, अपने गांव के पहाड़, जंगल, हर सहरा के देखने की आरजू हर वक्त दिल में मचलती रहती थी। आज शादी को भी 18 साल गुजर चुके हैं, फिर भी ये आदत बदली नहीं। सफर हमेशा से तन्हा ही करता हूँ। इस मामले में किसी अच्छे से अच्छे दोस्त का साथ भी पसंद नहीं। बस बैग में जरूरी सामान डाला और 3-4 दिन की छुट्टी लेकर अनजाने सफर पर चल पड़ा। उस रोज भी मैं ऑफिस जाते हुए बीवी को बताकर गया था कि तुम्हारी 18 साल पुरानी सूरत और एक ही तरह का माहौल देखकर मैं उकता गया हूँ। अब मुझे चार्जिंग की जरूरत है और ये चार्जिंग सिर्फ सफर ही की सूरत में मुमकिन है। घर आकर मैंने बैग को टटोला, जो चीजें रखी थी उनकी फहरिस्त गिनवाई, फिर चाय बनवाई और कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। इस बार मैं आजाद कश्मीर अपने गाँव हिला में एक हफ्ता गुजारना चाहता था। इरादा था कि शाम होने से पहले ही निकल जाऊं, मगर छोटी बेटी इस सिलसिले में पांव की जंजीर बन जाती थी। इसलिए मैं रात होने का इंतजार करने लगा। बैग छिपा दिया और अब इस इंतजार में था कि वो सो जाए तो मैं चुपके से निकल जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। लाड़ी अड्डे पर काफी रश था। रावलपिंडी का टिकट लिया और टिकट पर दर्ज सीट नंबर के मुताबिक अपनी सीट पर जा बैठा। जून का महीना था। मौसम में काफी हिद्दत आ चुकी थी। एसी अभी ऑन नहीं हुआ था और गाड़ी रवाना होने में 15 मिनट बाकी थे। एक अखबार फरोश अंदर दाखिल हुआ। मैंने उससे एक अखबार ले लिया और पैसे अदा करके अखबार को एक नजर देखने के बाद उसको तय करके रख दिया। भाई साहिब जरा अखबार दिखाएं। पीछे से एक आवाज आई। मैंने नागवारी से पीछे देखे बिना अखबार उठाकर उसे दे दिया। इतने में एक दवा बेचने वाला अंदर दाखिल हुआ। वो दवा की करामात बयान करने लगा। इस चलते फिरते हकीम के दावे के मुताबिक उस दवा की पुड़िया में पेट दर्द से लेकर गुर्दे, फेफड़े और मैदे का अक्सर इलाज मौजूद था। नीज उसके मुस्तकिल इस्तेमाल से बाल भी काले हो जाने थे। कंपनी की मशहूरी के लिए उस पुड़िया की कीमत 20 रुपए थी। ड्राइवर शाने बेनियाजी से अपनी सीट पर बैठा। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और सामने लगे हुए आईने को सेट करने लगा। जब उस आईने में उसकी पिछली सीट पर बैठी एक औरत फिट हो गई तो उसने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई और गाड़ी को अपनी जगह से खिसकाकर रोड पर ले आया। मैं उस खातून की पिछली सीट पर बैठा था। मुझे उस आईने में आधा चेहरा ड्राइवर का नजर आ रहा था और पूरा चेहरा खातून का नजर आ रहा था, जो चेहरे से निकाब हटाकर अपने सुर्ख होंठों की नुमाइश कर रही थी। हासी पुरकशिश थी खातून। मैंने एक भरपूर नजर उस पर डाली और खिसक कर शीशे वाली साइड पर जा बैठा। अब मुझे उस आईने में सिर्फ ड्राइवर का चेहरा दिखाई दे रहा था। खातून नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ती जा रही थी। 3 घंटे के सफर के बाद एक होटल पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। तमाम मुसाफिर नीचे उतर गए। मैंने भी चाय का एक कप लिया और हलक से नीचे उतारने लगा।
उस वक्त मुझे चाय की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी और चाय भी मेरे ज़ौक़ के मुताबिक थी। कुछ देर के बाद गाड़ी का हॉर्न बजने लगा और फिर मुसाफिर बारी बारी सवार होने लगे। मैं भी अपनी सीट पर बैठ गया। शाम के 7 बजे हम रावलपिंडी पहुंच गए। मालूम करने पर पता चला कि रावलाकोट की आखिरी गाड़ी 1 घंटा पहले निकल गई थी। अब मुझे रात रावलपिंडी में ही बसर करना थी। मुझे एक इंतहाई मुखलिस दोस्त का ख्याल आया जो पिंडी में किराए के फ्लैट में रहता था और उसने मुझसे वादा लिया हुआ था कि जब भी मैं पिंडी आऊंगा तो क़याम उसके फ्लैट पर करूंगा। मैंने उसका नंबर डायल किया तो उसकी आवाज मेरी समाज से टकराई। अड्डे पर खड़ा हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने सलाम के बाद सवाल किया। तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आया। फिर उसने मुझसे लोकेशन मालूम की और फोन बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद वो मेरे सामने था। तपाक से मिला। उसकी आंखों में वही चमक थी जो परदेश में किसी आशना को देखने के बाद पैदा होती है। वो मुझे एक कोस दर्जे के रेस्टोरेंट में ले गया। क्या खाओगे? उसने सवाल किया। यार, दाल या सब्जी ठीक रहेगी। गोश्त क्यों नहीं? उसने हैरत से सवाल किया। यार, होटल के पके हुए गोश्त पर मैं एतबार नहीं करता। क्या पता किसी गधे का गोश्त हो, कुत्ते का भी हो सकता है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि मरी हुई मुर्गियां भी इन होटलों में सप्लाई होती हैं। अब तमाम होटल तो ये काम नहीं करते ना, मगर कुछ होटल वाले तो करते हैं ना। मेरी इस लंबी गुफ्तगू को नजरअंदाज करके उसने मग्स फ्राई का आर्डर दे दिया। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, मैं होटल के मालिक को जानता हूँ, तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ। ये बताकर वो मेरे घर वालों की खैर ये दरियाफ्त करने लगा। वेटर खाना लगाकर चला गया। जब हम रात के सुहेल की फ्लैट पर आए तो काफी तमानियत का एहसास हुआ। उसने मेरा बैग मुझसे लिया और मुझे लाउंज में बिठाकर चाय बनाने के लिए किचन में चल दिया। टीवी पर मुख्तसर चैनल बदलने के बाद मैंने एक स्पोर्ट चैनल पर चंद लम्हों तक खवातीन की रेसलिंग देखी, फिर टीवी ऑफ कर दिया। सुहेल की बनाई हुई चाय ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, मगर एसी वाले कमरे की ठंडक में काफी फरहत बख्श महसूस हुई। चाय के दौरान मैं और सुहेल माजी के उराग खोलने में मसरूफ हो गए। सुहेल भी मेरे ही गांव का रहने वाला था। हम उम्र थे और क्लास फेलो भी थे। वो काफी अरसे से रावलपिंडी में मुकीम था। एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। अच्छी खासी आमदनी थी और बारोजगार था। पिंडी में ही रह रहा था। हम काफी देर तक बातें करते रहे। सुबह हुई तो हमें नींद ने आ लिया। 10 बजे मेरी आंख खुली तो सुहेल अपने ऑफिस जा चुका था। जाने से पहले वो एक कागज मेरे सिरहाने रख गया था कि किचन में नाश्ते का सामान मौजूद है। बेहतर होगा कि हम दिन का खाना एक साथ खाएंगे और अगर तुम नाश्ते के बाद जाना चाहो तो ताला लगाकर जाना, जो फ्रिज के ऊपर रखा गया है। मैं उसको गुज़िश्ता रात बता चुका था कि इस मसनूई तरक्की याफ्ता चीजों को देख देख कर उकता चुका हूँ। अब सिर्फ फितरत के रंग देखना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने कश्मीर में है। मैं जब रावलाकोट का टिकट लेकर गाड़ी में सवार हुआ तो रवाना होने वाली थी। मुझे सबसे पहली सीट मिली थी। हमारी गाड़ी कुछ देर तक पिंडी की सड़कों पर दौड़ती रही। कहोटा आया तो भारी सिलसिले के आसार नजर आना शुरू हो गए। जब गाड़ी रावलाकोट की हदूद में दाखिल हुई तो दिन का 1 बज रहा था। मेरे आसपास सिर्फ सरसब्ज पहाड़ थे और एक पुरसुकून खामोशी थी। तहद्दे निगाह दूर तक फैले हुए आंखों को बले लगते वसी जंगल थे। मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक गांव जाने से पहले रावलाकोट से 5 किलोमीटर पहले ही उतर गया। मुझ अकेले मुसाफिर को उतारने के बाद गाड़ी रवाना हुई तो एक पुरसुकून वादी मेरे सामने थी। कुछ फासले पर पहाड़ दामन में मुख्तलिफ छोटे छोटे घर बने हुए थे। मैं किसी गेस्ट हाउस के आस पर एक तरफ चला गया कि रात आराम से बसर कर सकूं और फिर सुबह होते ही मैं बंजूसा के लिए रवाना हो जाऊंगा, जो रावलाकोट का बहुत ही खूबसूरत और सेहत अफजा मुकाम है। दूर दूर से सियाह लोग वहां पर आते हैं। मैं आगे बढ़ा था। कभी कभी कोई चरवाहा दिखाई दे जाता या कोई परिंदा एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर बैठ जाता। चलते चलते मैं आगे निकल गया तो कुछ थकावट का एहसास हुआ। मैंने बैग एक तरफ रखा और पत्थर पर बैठ गया। अब तक मुझे रास्ते में इक्का दुक्का घर तो नजर आते थे, मगर कोई गेस्ट हाउस नाम की चीज नजर न आई। अचानक दरख्तों की ओर से एक 8 साला शख्स बरामद हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी थी और सर पर सफेद टोपी रखी हुई थी। उसने मुझे अपनी मुस्कुराहट से खुश आमदीद कहा और सवारियां नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। चचा, कोई गेस्ट हाउस नहीं है यहाँ पर? मैंने सवाल किया। क्यों नहीं है? यहाँ पर गर्मियों में पंजाब से काफी लोग आते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने 1 या 2 कमरों के गेस्ट हाउस बना रखे हैं। तुम्हारे साथ फैमिली नहीं है क्या? वो इधर उधर देखने लगा जैसे मेरे घर वाले आसपास मौजूद हो ना।
چچا میں ایک ہفتے کے لیے یہاں آیا ہوں، بس مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے انگلی سے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر ایک ریٹائرڈ افسر کا ہے، اس نے گھر کے قریب ہی ایک گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وحید نام ہے اس کا۔ اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو میرے ساتھ چلو، وہ انتہائی سادگی سے بولا۔ بڑی مہربانی چچا، کیا نام ہے تمہارا؟ سکندر علی، وہ مختصر بولا۔ بہت مہربانی چچا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے گھر کی طرف چل دیا، جو لگ بھگ 200 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ مختلف جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا میں اس گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، جو دوسرے گھروں سے کافی ہٹ کر بنایا گیا تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ یک بارگی میرے سامنے ایک نیولا نکلا اور پتھر کے پیچھے بیٹھے ہوئے سانپ پر جپٹ پڑا۔ یہ منظر میرے لیے بڑا ہی ایڈونچر لیے ہوئے تھا۔ میں محویت سے یہ لڑائی دیکھنے لگا۔ میں نے بچپن میں نیولے اور سانپ کی لڑائی کے متعلق سنا تھا، آج وہ منظر میرے سامنے تھا۔ نیولا بڑی چابک چستی کے ساتھ سانپ کے ڈسنے سے خود کو بچا رہا تھا، پھر اس نے انتہائی مہارت سے سانپ کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ سانپ بل کھانے لگا مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ پھر نیولا اسے گھسیٹتا ہوا دور لے گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ نیلی چھت والا گھر اب میرے سامنے تھا۔ پہاڑی علاقوں کے دیگر مکانات کی طرح یہ گھر بھی چار دیواری کے بغیر تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دینا چاہی مگر اس سے پہلے ہی ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ نے دروازہ کھولا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر فرحت لانا مسکراہٹ پھیل گئی۔ وحید خان ہے نا آپ؟ میں نے مصافحے اور سلام کے بعد سوال کیا۔ جی میرا ہی نام وحید خان ہے، مجھے عرفان کہتے ہیں۔ ارادہ ہے کہ ایک ہفتہ اس وادی جنت نظیر میں بسر کروں۔ آپ کا پتہ مجھے ایک بزرگ نے دیا ہے، غالباً سکندر علی نام ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ایک گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں بیگ اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ خاصی خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں یکدم جیسے صوفے پر گر پڑا۔ صوفہ کافی پرانے ڈیزائن کا بنا ہوا تھا۔ وحید میرے مقابل بیٹھ گیا اور بولا، آپ جس شہر سے آئے ہیں وہاں کرتے کیا ہیں؟ میں ایک فرم میں مینیجر ہوں۔ ہنگاموں، ٹریفک کے شور اور مصنوعی زندگی سے اکتا کر ایک ہفتہ فطرت کے قریب رہنے آیا ہوں۔ یوں سمجھیے بس کسی موبائل کی طرح چارج ہونے آیا ہوں۔ وحید خان ایک بھرپور کہکہا لگا کر بولا، کافی دلچسپ آدمی لگتے ہو۔ بس ہی ہم ایک دوسرے کو کم سے کم ہنسنے کا موقع تو دے سکتے ہیں نا، اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو؟ ہاں، مجھے آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہاں کوئی گیسٹ ہاؤس ہے کہ نہیں۔ دفتن پردہ اٹھا اور ایک دراز قامت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، پھر بھی اس کے بال کسی ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے کمر سے نیچے جھانک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں زیادہ بڑی نہیں تھی مگر ان میں بلا کی کشش تھی۔ اس نے سلام کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ یوں لگا جیسے وہ انہیں کچھ کہنا چاہتی ہو مگر میری موجودگی میں کہہ نہ پا رہی ہو۔ یہ میری پوتی صاحبہ ہے، اس کا نام صاحبہ ہے، اس کا باپ کینیڈا میں رہتا ہے، ماں بھی کینیڈین ہے۔ لڑکی نے مجھے نہایت ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے سر کی جنبش سے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا۔ چائے لے آؤ، وحید نے قدرے مشفقانہ انداز میں کہا۔ جی اچھا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وحید میری طرف متوجہ ہوا۔ گیسٹ ہاؤس کی چھت ٹپکتی ہے اور یہاں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ یہیں اسی کمرے میں رہیں۔ 6-7 دن کی تو بات ہے، کھانا بھی آپ کو مل جائے گا، آپ خود کو ریلیکس محسوس کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا راولا کوٹ آپ کو کیسا لگا؟ بہت خوبصورت، بہت شاندار، میرا شاید یہاں سے جانے کو دل نہ چاہے۔ اچھا یہ بتائیے رہائش اور کھانے کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حساب کتاب بھی ہو جائے گا، آپ فی الحال آرام کریں، نہا لیں اور پھر سو جائیے، میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر چلے گئے۔ کمرے میں سکون تو تھا مگر ایک پر اسراریت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے باہر نکلنے والی کھڑکی کے پٹ وا کیے تو سامنے سرسبز پہاڑوں کا دلکش منظر تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا اور پھر میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ صبح اپنے وقت پر میری آنکھ کھل گئی۔ سفر کی ساری تھکن غائب ہو چکی تھی، موسم میں ہلکی ہلکی ہنکی تھی۔ میں نے کمبل ایک طرف سرکایا اور چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ گھر کے سامنے ہی خوبصورت لان تھا جس کے چاروں طرف درخت کچے سیبو کو تھامے ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ پہاڑوں پر چھائے ہوئے بادل عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ سامنے صاحبہ کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ کشمیری حسن اس کے چہرے سے پھوٹ رہا تھا۔
میں اس کے قریب سے گزر گیا۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ آج دوسرا دن تھا اور شام کا وقت میں آج بازار سے کافی سامان لایا تھا تاکہ انہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہ گزرے۔ میری شاپنگ پر وہ کافی ناراض ہوئے، مگر میں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ یہ میرا بھی گھر ہے اور اپنے گھر میں کوئی چیز لانا بری بات تو نہیں۔ اس شام کھانے سے پہلے کافی گپ شپ رہی، صاحبہ سے بھی بات ہوئی، مگر وہ عموماً خاموش رہتی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں بستر میں جا گھسا۔ میری آنکھ کسی آخر پر کھلی، میری نظر وال کلاک پر پڑی جس کی سوئیاں رات کے 2 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دیکھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے وہ دروازہ بند کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اس چیز کا جواب ملتا، صاحبہ نے کچن سے صدا بلند کی کہ ماچس نہیں مل رہی۔ اس کی بات سن کر وحید وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا گھسا۔ اب اس گھر میں میرا رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی میں صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ صاحبہ چائے لیے اندر داخل ہوئی اور مجھے چائے کا کپ تھما کر باہر نکل گئی۔ وحید صاحب کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی کام؟ جی نہیں، میں یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا کر باہر چلی گئی۔ مجھے اپنے واہمے پر غصہ آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو مطمئن کیا کہ اب تک جو بھی واقعات پیش آئے ہیں وہ یقیناً میرے ذہن کا وہم ہے، مگر بلی والا واقعہ مجھے وہم نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر عصیب زدہ ہو، یہ گھر جنات کا گھر ہو جیسے عام گھر ہوتے ہیں۔ پھر یہ گھر ہے، مگر پھر یہ گھر بھی تو بستی سے ذرا ہٹ کر ہے، اس لیے یہاں جنات موجود ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں واپس شہر جانے کے ارادے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ مجھ میں مزید 3-4 دن رہنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور خونٹو سے لگا لیا۔ اسی اثنا میں وحید اندر داخل ہوا۔ ہیلو جنٹل مین، لگتا ہے تم اس گھر سے خوفزدہ ہو۔ یہ گھر تھوڑا سا پر اسرار ضرور ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس 70 سالہ بوڑھے میں ابھی تک جوانوں جیسی چستی تھی۔ پھر بولا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب شہری ہونا، اس لیے دیہاتی زندگی سے واقف نہیں۔ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ مکمل یہاں رہو تو روزانہ ایک نیا واقعہ دیکھنے کو ملے گا۔ نہیں بزرگوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی کہ میں شہری نہیں، میں بھی دیہاتی ہوں۔ بوڑھے وحید نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم شہری نہیں ہو؟ ہاں جی، میں نے جواب دیا، میں بھی کشمیری ہوں اور ذریعہ معاش کی خاطر شہر کی آغوش میں پناہ گزین ہوں۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ جی، میں کوہوٹا کا رہنے والا ہوں۔ کون سا گاؤں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں خلا گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ہم شہر چلے گئے تھے اور پھر مڑ کر گاؤں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے، پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری رگوں میں بھی دیہات کا خون گردش کر رہا ہے، اس لیے ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر بیڈ پر میرے استری شدہ سوٹ پر نظر ڈال کر سوال کیا، کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جی، میں ذرا راولا کوٹ کا بازار دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ضرور، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوٹ پہنا اور شیشے میں اپنے کلین شیو چہرے کو چیک کیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو صاحبہ تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ جی، میں ذرا بازار تک جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ نو تھینکس، وہ مسکرا کر بولی۔ میں لمبے لمبے ڈگ برتا گھر سے باہر نکل گیا۔ شہر تقریباً 8 کلومیٹر دور تھا۔ میں جب سڑک پر آیا تو اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک پیدل چلتا رہا، پھر دور سے ایک موٹر سائیکل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو شہر کی طرف جا رہی تھی، تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ موٹر سائیکل رک گئی اور میں موٹر سائیکل پر بنا کچھ کہے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں شہر میں تھا۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بے مقصد گھومتا پھرتا رہا، پھر ضرورت کی چند چیزیں خریدنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی طے کیے ہوں گے کہ بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ بادل منڈلاتے رہے تھے، اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ کب بارش شروع ہو جائے۔ رفتہ رفتہ بارش تیز ہو گئی۔ میں بارش سے بچنے کے لیے ایک دکان میں جا گھسا۔ یہاں ذرا طمانینت کا احساس ہوا۔ بارش کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دکان میں کافی حدت تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا ہو کر شیشے کے پار بارش کو دیکھ رہا تھا جو اب رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی۔
جون کا مہینہ تھا اور میں شدید گرمی کے موسم میں بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھا، دن کے 12 بج رہے تھے۔ پھر جب بارش کم ہو گئی تو میں وہاں سے نکلا، مقامی ویگنوں کے اڈے کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں ویگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ دروازہ صاحبہ ہی نے کھولا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں تھی۔ اس نے سلام کر کے مجھے راستہ دے دیا۔ میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ میں نے کھڑکی کھول کر فضا کا جائزہ لیا اور ایک پٹ بند کر دیا۔ بستر پر دراز ہوتے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہاں رہنے کا کرایہ بھی نہیں لیتے اور کھانا وغیرہ بھی مجھے دیتے ہیں، جیسے میں ان کے گھر کا فرد ہوں۔ آج مجھے کچھ رقم انہیں دینی چاہیے۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا، جیسے کسی نے خات کی جنبش سے واہ کیا ہو۔ پھر ایک کالی بلی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ میں نے فوراً جوتا اٹھایا اور بیڈ کے نیچے پھینکا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، بیڈ کے نیچے جوتا تو موجود تھا مگر بلی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، وہ میرے سامنے ہی تو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، پھر کہاں غائب ہو گئی؟ اس رات کی بلی بھی مجھے یاد تھی۔ اس کا رنگ براؤن تھا مگر یہ مکمل سیاہ تھی۔ ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ صاحبہ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بلی کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر پھر نظر آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اسے دروازے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تو پھر وہ کہاں گئی؟ دروازے سے باہر چلی ہوگی۔ ویسے بھی بلی کے چلنے کی آواز تو آتی نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ نکل گئی ہو۔ میں نے کچھ یقین اور کچھ بے یقینی سے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابو نہیں، دادا ابو۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ اپنے روم میں ہے۔ خیریت تو ہے؟ کیا بلی کی شکایت کرنی ہے ان سے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب اتنا ہنستی کیوں ہو؟ میں نے اس کے مقابل آ کر سوال کیا۔ ظاہر ہے ایک بلی سے آپ اتنا پریشان ہو گئے، ہنسنا تو چاہیے۔ وہ پھر ہنستی۔ نہیں، تم محض بلی کی وجہ سے نہیں ہنسی، یہ بے وقت کی ہنسی کسی اور وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اس نے سوال کیا۔ شاید کسی نے تمہیں احساس دلایا ہوگا کہ تمہاری ہنسی بڑی دلکش ہے۔ وہ جھیم گئی۔ میں چپ ہو گیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ جی بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مجھے اس کی پیمنٹ کرنی چاہیے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اپنے دادا ابو سے بات کر کے مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں ان سے بات کروں اور وہ برا مان جائیں۔ اب دادا ابو سے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا، انہیں برا لگے گا۔ پھر اس نے کمرے میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور نکل گئی۔ شام ہوتے ہی سرد ہوا چل پڑی۔ جون کا پہلا ہفتہ میدانی علاقوں میں جہنم جیسا ہوتا ہے مگر یہاں کافی سردی تھی۔ پھر رات ہوتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ میں جا گھسا۔ کمرے کی واحد کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی آج بند تھی۔ میں بیڈ پر کمبل اوڑے اپنی واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 2 دن بعد مجھے واپس جانا پڑے گا۔ پھر اپنے علاقے کی گرمی کا خیال آتے ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح جون جولائی یہیں راولا کوٹ میں بسر کیا جائے، مگر آفس میں اسی سوچ میں گم تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا اور لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمرجنسی لائٹ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر الماری میں رکھی ہوئی تھی مگر اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب نیند جیسے میری آنکھوں میں سمانے لگی تھی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہو۔ کون ہے؟ میں نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے زور سے سوال کیا۔ خوف اس لیے کہ دروازے کی چٹہنی لگی ہوئی تھی اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا کمبل تھوڑا سا کھسکایا ہو۔ میں حوصلہ کر کے اٹھا اور الماری کی جانب بڑھ گیا۔ اسی اثنا میں لائٹ آ گئی اور کمرہ جگمگا اٹھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا مگر کھڑکی کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے میں نے کھڑکی کی کنڈی خود لگائی تھی۔ پھر میری نظر دروازے کی طرف گئی اور خوف کی لہر میرے رگوں پہ میں اترتی چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اسی وقت اگلے دن واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس رات میں نے کمرے کی لائٹ نہیں بجھائی۔ دروازے اور کھڑکی میں نے پھر بند کر دیے مگر میرا زیادہ وقت دروازے اور کھڑکی کو دیکھنے میں ہی گزر گیا۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں فوراً بیڈ سے اترا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ساتھ والے کمرے میں 3-4 افراد کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچن سے صاحبہ برآمد ہوئی۔ جناب رات کیسی گزری؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ رات والے واقعے کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ میرا مذاق اڑاتی۔
مہمان آ گئے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ چچا اور چچی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر کچن میں داخل ہو گئی۔ آج میرا پکا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ واپس جانے سے پہلے کیوں نہ میں بنجوسا کو بھی جاتے جاتے دیکھ لوں، اور پھر اگر وقت ہوا تو شام ہی کو میں واپس چلا جاؤں گا۔ فی الحال میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور کمرے سے نکل آیا۔ گھر سے تھوڑی دور سڑک تھی، میں سڑک پر کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ایک ویگن میرے قریب آ کر رک گئی اور میں سوار ہو کر بنجوسا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں وادی بنجوسا میں موجود تھا۔ صبح صبح وادی کا حسن قابل دید تھا۔ میں وادی کے دل فریب نظارے کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ سرسبز وادی بنجوسا جس کا حسن اپنی مثال آپ تھا، وادی کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ دن بھر وادی دل فریب میں گھومتا رہا، جہاں تک جا سکتا تھا خوب گھوما، پھر تھک ہار کر ایک چھوٹے سے پھولوں سے لدے گارڈن کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا، پھر میں سڑک پر آ گیا اور ایک ویگن گزری اور میں ایک ویگن میں سوار ہو کر آدھے گھنٹے کے بعد گھر جا پہنچا۔ صاحبہ دروازے ہی پر کھڑی تھی جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ جناب کہاں غائب ہو گئے تھے؟ پورا دن نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید چپکے سے شہر واپس چلے گئے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، ایک عجیب سی چمک اس کی آنکھوں میں رقصہ تھی۔ میں ویسے ہی ذرا گھومنے پھرنے بنجوسا کی طرف چلا گیا تھا۔ کیسی رہی بنجوسا کی سیر؟ اس نے پوچھا۔ بڑی اچھی رہی، میں نے کہا۔ آپ اکیلے ہی کیوں چلے گئے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ آپ میرے ساتھ چلی جاتی؟ کیوں نہیں، پھر بھی میں آپ کے ساتھ رہی۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ فریش ہو جائیں اور میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ابھی میں نے اپنے میزبانوں کو واپسی کے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تھا جیسے ہی وحید خان فارغ ہوگا میں اسے بتا دوں گا کہ میں جا رہا ہوں۔ سامان پیک کر کے میں ٹانگیں لمبی کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اس جنت نظیر علاقے کو الوداع کہنے کا دکھ ہو رہا تھا۔ کل سے وہیں گرمی کی شدت ہوگی، ٹریفک کا شور ہوگا اور پھر وہیں مسائل ہوں گے۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ وحید اندر آ گیا۔ ہیلو جنٹل مین، آج کل نظر نہیں آتے، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بولا، پھر اچانک اس کی نظر میرے بیگ پر پڑی۔ واپسی کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی سر، میں نے جواب دیا۔ کچھ دن اور رہ لیتے، ہم دونوں یہاں ایک طویل عرصے سے مقیم ہیں۔ تمہارے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ اپنے سے لگے ہو، جبکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارا نام کیا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بولا، کب تک ہو؟ بس 2 گھنٹے بعد چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ آج تو آپ کے مہمان آئے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے گھر میں رونق ہے۔ ہاں، میرا بھائی اور بھابھی ہیں، آج شام کو چلے جائیں گے، تم آج کھانا کھا کر جانا۔ حقان، میں نے اپنا نام بتا دیا۔ ویسے مجھے یاد ہے میں نے یہاں آتے ہی آپ کو سب سے پہلے اپنا نام بتایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کھانے پر ملیں گے۔ آج ہم لوگ ایک خاص ڈش بنا رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ یہ ڈش بہت افراد ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ جی ضرور، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر وحید خان چلا گیا اور میں اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈبیا ٹٹولنے لگا۔ آج صبح کو اچھی طرح دھوپ نکلی تھی، مگر اب جو میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو چاروں طرف کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے قریب ہی سیب کا درخت تھا جس پر سرسبز رنگ کے سیب اپنی بخار دکھا رہے تھے۔ 2 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی، پھر صاحبہ کی آواز سنائی دی، ساتھ والے کمرے میں آ جائیں، کھانا تیار ہے۔ میں نے سلیپر میں پاؤں ڈالے اور اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں پہلے ہی سے 6-7 افراد موجود تھے جو ایک دسترخوان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی سلام کر کے ایک خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں ان کے چہرے کا طواف کرنے لگی جن کو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب خاموش تھے۔ پھر صاحبہ اندر داخل ہوئی اور ایک بڑی سی ٹرے دسترخوان پر رکھ دی۔ میں نے ٹرے کو دیکھا، پھر میری نظریں دسترخوان پر جیسے جم گئی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے یاد آیا کہ اس قسم کا دسترخوان میرے گھر میں بھی موجود تھا جو میری بیوی انجم اپنے جہیز میں لائی تھی۔ اس دسترخوان اور میرے سامنے بچھے ہوئے دسترخوان میں ذرا بر بھی فرق نہیں تھا۔ یہ بازار میں بکنے والا عام دسترخوان نہیں تھا، اس پر ہاتھ سے باقاعدہ گلکاریاں کی گئی تھی۔ انجم جو دسترخوان لائی تھی اس کو انجم کی ایک خالہ نے مصر سے بھجوایا تھا۔ کھانے کے دوران رکھا ہوا بڑا چمچہ میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے دسترخوان پر گر گیا اور سالن کا نشان اس پر ثبت ہو گیا۔ میں نے چمچ واپس رکھا اور پھر اس نشان کو صاف کرنے لگا، مگر مسالہ زدہ گھی کا نشان صاف نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد لوگ باری باری اٹھنے لگے اور تعداد کم ہوتی گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد صاحبہ اندر داخل ہوئی اور دسترخوان پر
برتن سمیٹنے لگی۔ پھر برتن رکھنے کے بعد کمرے میں آئی اور دسترخوان اٹھا کر اس کو طے کر کے باہر چلی گئی۔ اب میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ موبائل فون کی گھڑی دن کے 3 بجا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ راولہ کوٹ سے آخری گاڑی 4 بجے نکلتی ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلا۔ باہر بڑی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، بیگ اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور باہر نکلا۔ سارے گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے کچن میں جھانکا، کوئی بھی نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر میں 2 ہی تو کمرے تھے۔ صحن میں جا بجا پتے بکھرے ہوئے تھے، جیسے ایک طویل عرصے سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ پھر میں نے وحید کا نام اور صاحبہ کا نام لے کر پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ خوف کی ایک لہر میرے سراپے میں دوڑ گئی۔ میں نے جلدی جلدی وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی اور گھر سے باہر آ گیا۔ میں دھڑکتے دل سے آگے بڑھنے لگا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مکان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دور دور تک سرسبز و شاداب چٹیل میدان نظر آ رہا تھا۔ جس گھر میں میں ایک ہفتہ جیتے جاگتے گوشت پوش کے انسانوں کے ساتھ رہا تھا، ان سے باتیں کی تھی، ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا بھی کھایا تھا، اب نہ مکان تھا نہ وہ مکین تھے۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس اللہ کی غیبی مخلوق میں محفوظ رہا، اور مجھے ذرا بار بھی شبہ تک نہ ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جناتی گھر ہے اور اس گھر میں جنات رہتے ہیں، اور میں باحفاظت واپس لوٹ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ گھر سے سڑک کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آیا۔ دور سے مجھے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ 3 بجے والی بس تھی جو راولپنڈی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دیا، گاڑی رکی اور میں سوار ہو گیا۔ شام 6 بجے تک راولپنڈی پہنچا تو موسم میں اچھی خاصی حدت تھی۔ ایک ریسٹورنٹ میں چائے پی کر اپنے شہر جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ ٹکٹ میں نے لے لیا تھا۔ گاڑی نے 7 بجے نکلنا تھا۔ پھر اللہ اللہ کر کے 7 بجے گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور مسافر باری باری اس میں سوار ہونے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد گاڑی لاڑی اڈے سے نکلی تو کالے کالے بادل آسمان پر چھا گئے اور موسم کی حدت میں کمی آ گئی۔ رات 12 بجے میں اپنے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ میں اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی دے چکا تھا، اس لیے 2 منٹ کے اندر اندر دروازہ کھل گیا۔ اندر جاتے ہی میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور راولہ کوٹ کا وہ دسترخوان میرے ذہن میں چپکا ہوا تھا۔ انجم چائے بنا کر لائی تو میں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا، انجم تم اپنے جہیز میں ایک نادر قسم کا دسترخوان لے کر آئی تھی۔ انجم نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے کہ وہ میری دماغی حالت پر شک کر رہی ہو۔ راولہ کوٹ سے آتے ہی میرا حال پوچھا، نہ بچوں کا پوچھا، صرف آپ اس دسترخوان کا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ وہ دسترخوان کہاں ہے۔ انجم حیرت سے بولی۔ میرے ذہن کی اسکرین پر وہ 7 افراد چھا گئے تھے۔ میں نے انجم کو اپنے ساتھ بیتا ہوا تمام واقعہ سنایا، اور جو پر اسرار شخص خاموشی سے کھانا کھا کر چلے گئے تھے، اور ساتھ ہی میرے سامنے وحید اور صاحبہ کے سراپے گھوم گئے جو کھانا کھانے کے بعد پر اسرار طور پر جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پھر وہ مکان جس میں 7 دن رہا، وہ بھی پر اسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے وہ دسترخوان میری بیوی نے دکھایا تو میں حیران رہ گیا۔ میں آج بھی اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں انسان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور انسان کو تب معلوم ہوتا ہے جب سب کچھ گزر جاتا ہے اور پھر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔